अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात गिरामी, अनवारुल कुरान सूफ़ी सफ़र सूरतों का तारफ़ है, मज़ामीन कुरान और मुंतख़ब आयात की तफ़सीर है और रिटन बाई डॉक्टर मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा शहीद। बहुत प्यारा अंदाज़ है। कुरान तो वही है जो अरबी में हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम अहले ज़बान नहीं हैं तो हमारे यहाँ बड़े बड़े काम किए हैं हमारे अकाबरीन ने। इनमें डॉक्टर मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा की ये जो लिखा हुआ अनवारुल कुरान है, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हम जो सिलसिला जहाद में एक हदायत, पहले भी मैंने थोड़ा सा आपसे ये शेयर किया था, लेकिन आज फिर फोकस करता हूँ, इसको दोहराता हूँ। जहाद के सिलसिले में बसा औक़ात सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अन्हो से कोई भूल चूक या ताख़ीर हो जाती तो इस पर भी मुतनब्बे कर दिया कि ये तुम्हारी सादत है कि तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए चुन लिए गए, और अगर तुम इसे जी चुराओगे तो अल्लाह ताला किसी और कौम से ये खिदमत ले लेगा। ज़रात गिरामी देखें, यह है सूरत तौबा। अब माफ़ी नहीं है। देखें, सहाबा कराम को ये मुखातब किया जा रहा है, सहाबा कराम से खिताब किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारी शहादत है कि तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए चुन लिए गए हो। अगर तुम इसे जीत रहोगे तो अल्लाह ताला किसी और कौम से ये खिदमत ले लेगा। इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत के एक वाक़या की जानब इशारा फरमाकर खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को उजागर भी फरमाया गया। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है, तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक़्त कर चुका है जब काफिरों ने उसको निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे और अपने साथी से कह रहा था कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। उसी वक्त उसने उस पर अपनी तरफ से सुकून कल्ब नाज़िल किया और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नज़र नहीं आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। हज़रात गिरामी, सूरतुल तौबा का तर्जमा है। अब ये देख लें आप, अल्लाह ताला की ज़ात से डरो, हर वक्त उससे माफ़ियाँ मांगते रहो। ये माफ़ी सूरतुल तौबा जो है ना, ये बहुत बड़ी तंबीह है। हज़रात गिरामी, हमें अपने कमर कस लेनी चाहिए, हमें अपने तस्मे कस लेनी चाहिए, हमें माफ़ियाँ मांगनी चाहिए जो हम सारा दिन बगैरतियाँ करते हैं। सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगा ये बात। हम क्या कर रहे हैं? मीडिया को देख लें, आप मोहल्लों में गलियों में घूम के देख लें, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हमारे बूढ़े क्या कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन क्या कर रही हैं। क्या यही हमें कुरान पाक ने सिखाया है? तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा कराम की भी माफ़ी नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह ताला के नज़दीक किसी की माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ने इसीलिए कहा, तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं। उन्हें अल्लाह उसकी मदद उस वक़्त कर चुका है जब काफिरों ने उसको निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे और अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उसी वक़्त अल्लाह ने उस पर अपनी तरफ से सुकून कल्ब नाज़िल किया और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नज़र ना आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 40। ज़ात-ए-ग्रामी, ये यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत बयान फरमाई गई है। इस आयत मुबारका में इस वाक़या की तरफ इशारा है जब कुफ़ार मक्का ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाकर मकान का मुहासरा कर लिया, तो आप अपने मुतद ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर हिजरत के इरादे से आज़म मदीना हुए और अपने बिस्तर पर आपने शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला दिया कि जितनी अमानतें हैं ये सब की सब इनको बाद में दे देना।
حضرات گرامی دیکھیں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ ہے آپ کی سنت۔ تو ہم لوگوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ ہم آج اس کھوج میں ہیں کہ چلو اے کڑاؤ ذرا فرداں، دیکھو اے زمین کہدے نا دے اتے بیکار پئیے، بنجر پئیے، یہ کسی کی ہوگی، لیکن پٹواری صاحب، وکیل صاحب، فلانا صاحب، جج صاحب، جو بھی صاحب کر سکتے ہیں کام، پیسے لے کے، رشوت لے کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے ان کی امانتیں، چونکہ آپ صادق اور امین تھے، آپ سچ بولتے تھے، اس لیے آپ کو صادق کا خطاب اس وقت دیا گیا جب آپ نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا نبوت کا، اور آپ امانت کسی کی اپنے پاس رکھتے تھے۔ لوگ بڑی دور دور سے آ کر آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ آپ کا شہرت یہ پھیلی ہوئی تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کسی کی کوئی چیز نہیں مارتا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے نبی ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنے آبا سے نسبت ویسے تو ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا دن اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کسی بھائی کو کس طریقے سے ہم نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کر لیں۔ کیا اس میں شک کی بات ہے؟ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو داؤ لگا لیا اور مجھے اتنے کا فائدہ ہو گیا اور اس کو اتنے کا نقصان ہو گیا۔ حضرات گرامی، اگر ہم سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے دائی ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، عید میلاد النبی تو ہم بڑی جناب چھلیاں پٹاخے چھوڑ چھوڑ کے بناتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے ہجرت والا، اس میں آپ نے تمام امانتیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹے تھے لیکن دیکھیں ہمت اور جرت، آپ کو اس کا امانت دار بنایا کہ علی ہم جا رہے ہیں، بعد میں سب کی امانتیں ان کو دے کے آ جانا۔ اب یہ بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ دے کے اس نے آنا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ نے جانا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ان کے بھی ساتھ ہے، یہ جو امانت میں بٹھا کے جا رہے۔ اور آج ہمارا کردار، میں خدا کی قسم حضرات گرامی، مجھے افسوس ہے، اللہ کے اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں صوفیزم کے توسط سے، صوفیزم کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایسی بات کروں۔ یہاں پہ اوکھی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صوفیہ کرام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بات ایسی ہے، سورۃ التوبہ کی بات ہے، اس میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ حقائق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام امانتیں جو انہوں نے رکھائی تھیں، کنہوں نے رکھائی تھی؟ جو جان کے دشمن ہیں، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں اتنے پریشان ہیں۔ اور آج ہم اپنے مسلمان کے بارے میں، ہم انسان کے بارے میں، ہم تو انسان کی بات کریں گے، وہ بھی تو انسانوں کی بات تھی نا، اس لیے تو آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب ملا ہے، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو آگے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اپنے مد خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے ارادے سے عازم مدینہ ہوئے۔ تعاقب کے خدشے کے پیش نظر لمبا اور دور کا راستہ اختیار کیا۔ حضرات گرامی، غار ثور، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ وہ دیکھیں۔ میں تو سیدھی سی بات ہے، غار ہرا پہ تو چڑھ گیا، لیکن غار ثور پہ جا کے نا میرے دانے مک گئے۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا اگر میں چڑھا تو اتروں گا نہیں، تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں وہ جذبہ نہیں ہے، لیکن آج بھی بڑے جذبے والے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ غار ثور پہ بھی چڑھتے ہیں۔ اتنا مشکل راستہ اور اتنا لمبا راستہ ہے پہاڑی کے اوپر غار ثور۔ دور کا راستہ اختیار کیا، راستے میں غار ثور میں چھپ گئے۔ خون کا پیاسا دشمن ہر جانب آپ کی تلاش میں ہر کارے دوڑا کر آپ کو تلاش کرتا رہا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ تعاقب کرنے والے چند لوگ غار کے منہ میں پہنچ گئے جس میں آپ نے پناہ لے رکھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خوف لاحق ہوا
کہ مبادا وہ لوگ اندر جھانک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ انہیں حضور کی جان کا خوف اور ان سے بچھڑنے کا غم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تحزن غم نہ کھا تھے، لا تخف ڈرو نہیں تھے، یعنی ان کو ڈر نہیں تھا، بلکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہونے کا خوف تھا کہ کہیں یہ لوگ ہمیں پکڑ نہ لیں۔ تو یہ حضرات گرامی بڑی پیاری ایک بات ہے، جو ایک حقیقت ہے، جو یہ جو ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کلیئر کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈر سے نہیں یہ بات کر رہے تھے، بلکہ اس خوف سے کر رہے تھے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، یعنی ہم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی آج کا جو یہ شیئرنگ ہے یہ آج اتنی ہی ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اور کل جو ہے پھر ہم انشاءاللہ تعالی منافقوں کی تنبیہ کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ بہت اہم سورت ہے، باقی بھی ساری صورتیں بلکہ کلام پورے کا پورا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اہم ہی ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہم نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ ہم جتنے کھب چکے ہیں گناہوں میں، دلدل میں کنو کن ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہماری روح پرانگدہ ہو چکی ہے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ اتنا موٹا ہو چکا ہے، جن بن چکا ہے، وہ شیطان جیسے تھا وہ اس کی کاپی بن چکا ہے۔ حضرت گرامی ہم اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، اولیاء اللہ کو ماننے والے، انبیاء کرام کو ماننے والے، خاص طور پہ شہیدان کربلا کو ماننے والے، اور ہمارے عمل پھر انہی جیسے جن کی وجہ سے ہجرت ہوئی۔ حضرات گرامی ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان جیسے بننے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جو فارمولہ میں روز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا، امر بالمعروف والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے بچا نہی عن المنکر سے، اور ہمیں ان کے متعلق سوچنے کی بھی توفیق عطا فرما جو اس طرح کے لوگ ہیں، اور ہمیں ان سے بچا بھی، اور اگر ایسا کبھی موقع اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ادھر پہ دریغ نہیں کرنا، پھر چوم کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تو یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارے اکابرین ہمیں سکھاتے ہیں، یہی ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا لاہ عمل ہے، یہی ہماری ترتیب ہے، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اگر یہ حاصل ہو گیا تو ہم راہ نجات پا گئے، ہم سرخرو ہو گئے۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حشر ہونا ہے۔ حضرات گرامی اس کے ساتھ ہی صوفی سفر کو اجازت۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔